बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, वो है ग़ज़वा तबूक। और हमारा ये चैप्टर भी है हमारी बुक में। आपको इस तरह उल्टा लग रहा होगा। ग़ज़वा तबूक ये चैप्टर है हमारा, और मैं आज इसकी फुल रीडिंग करूँगा, आप लोगों को उसको समझाऊँगा, पूरा चैप्टर समझा दूँगा। काफ़ी चैप्टर है बड़ा। और ये वो जंग थी जिसमें मुसलमान लड़े बगैर जीत चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग इसका तारुफ कर लेते हैं। इस्लाम के खिलाफ रोमियों की साजिशों को कुचलने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के हमरा मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर दूर तबूक के मकाम पर पड़ाव डलवाया। रोमी मुसलमानों की ताकत देखकर लड़ने के लिए सामने न आए और मुसलमान बगैर लड़े मदीना वापस आ गए। इस जंग को ग़ज़वा तबूक कहा जाता है। इसमें इस तारुफ में हमें कहते हैं इस्लाम के खिलाफ रोमियों की साजिशों, यानी इस्लाम के खिलाफ जो रोमन एम्पायर वगैरह जो थे उस टाइम, वो नई बनी थी, स्टार्ट हुई थी रोमन एम्पायर, वो साजिशें करते रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। तो इन साजिशों को कुचलने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा मदीना मुनव्वरा से दूर तकरीबन 7 किलोमीटर दूर तबूक के मकाम पर पड़ाव डलवाया, और इसीलिए इसको ग़ज़वा तबूक भी कहते हैं। तबूक के मकाम पर पड़ाव डलवाया और रोमी मुसलमानों की ताकत देखकर लड़ने के लिए सामने ना आए, यानी रोमियों ने देखी कि मुसलमान इतने ताकतवर हैं, तो इस सब को देखकर वो सामने ना आए और मुसलमान बगैर लड़े, यानी मुसलमान बगैर उन्होंने लड़ा भी नहीं, वापस आ गए, मदीना वापस आ गए, यानी उनको लड़े बगैर फतह हासिल हुई। इस जंग को ग़ज़वा तबूक कहा जाता है, जो तबूक के मकाम पर ग़ज़वा तबूक। तो उसके बाद हम लोग इसका पस मंज़र देख लेते हैं। फतह मक्का के बाद सारा अरब इस्लाम के ज़ेर नगीन आ गया था। इन अरब में से कोई ऐसी ताकत बाकी ना रही थी जो इस्लाम की मुखालफत कर सकती अलबत्ता अरब से बड़ी ताकतें रोम और ईरान इस्लाम को अपने लिए ख़तरा महसूस कर रही थी। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदूत के ज़रिए इस्लाम की दावत पेश कर चुके थे। सल्तनत रोम के साथ मुसलमानों की एक लड़ाई जंग मोता पहले भी हो चुकी थी। और 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रोम का बादशाह हिरकल मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहा है, यहाँ तक कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को कुचल दे। यह खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि रोमियों को पेशकदमी की मोहलत दिए बगैर खुद उनके इलाके में घुस कर एक फैसला कुन जंग लड़ी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। तो मैं आपको पैराग्राफ को समझाता हूँ। फतह मक्का के बाद सारा अरब इस्लाम के ज़ेर नगीन आ रहा था, यानी जब मक्का फतह हुआ तो तकरीबन पूरा पूरा अरब इस्लाम के ज़ेर नगीन आ गया था, यानी इस्लाम की हुकूमत आ गई थी। लेकिन अरब के बाहर ऐसी 2 ताकतें थी जो मुसलमानों के खिलाफ जा सकती थी। उनमें से थी एक रोम और दूसरी ईरान। इस्लाम इनको अपने लिए ख़तरा महसूस कर रही थी, यानी इस्लाम इन दोनों ताकतों को अपने लिए ख़तरा महसूस कर रही थी। और इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतूत के ज़रिए इस्लाम की दावत भी पेश कर चुके थे, यानी इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे, उनके अंदर इस्लाम की दावत दी कि आप मुसलमान हो जाएं। और सल्तनत रोम के साथ मुसलमानों की लड़ाई जंग मोता पहले भी हो चुकी थी, यानी जो बैजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर, सल्तनत रोम है, इनकी लड़ाई मुसलमानों के साथ एक दफ़ा हो भी चुकी थी, जिसको कहते हैं जंग मोता, पहले भी हो चुकी थी। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रोम का बादशाह हिरकल मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहा है, यानी 9 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि हिरकल जो है उस टाइम रोमन एम्पायर का वो तकरीबन शहंशाह या बादशाह था, तो वो ना हमले की तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों ना रोमियों को पेशकदमी की मोहलत दिए बगैर खुद उनके इलाके में घुसकर एक फैसला कुन जंग लड़ी जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया, यानी जंग की तैयारी करें, यानी अब जंग शुरू होने वाली थी। जंग की तैयारी। मौसम सख्त गर्म था, यानी बहुत गर्मी थी, खाने की शदीद किल्लत थी,
یہاں تک کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے۔ پچھلے سال 8 ہجری کھجور کی فصل کم ہوئی تھی، اس سال 9 ہجری فصل پک کر تیار تھی۔ موسم سخت گرم تھا، کھانے کی شدید قلت تھی، یعنی کھانا بہت کم تھا اور بعض اوقات لوگوں کو تو درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے، اتنی وہاں پہ کھانے کی قلت تھی۔ پچھلے سال 8 ہجری میں کھجور کی فصل کم ہو گئی تھی، یعنی پچھلے سال 8 ہجری میں کھجوروں کی جو فصل تھی وہ کم ہو گئی تھی، اس سال 9 ہجری میں فصل پک کر تیار تھی، یعنی اس سال کھجوروں کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی 9 ہجری میں۔ اگر بروقت نہ سنبھالی جاتی تو وہ ضائع ہو جاتی، ضائع ہونے کا امکان تھا۔ مسلمان پہلے فور روانگی نہ چاہتے تھے، مسلمان تقریباً جلدی روانگی نہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ منافقین کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی، منافقین مسلمانوں کو بہکا رہے تھے کہ ایسی سخت گرمی میں سفر نہ کرو۔ تو وہاں پہ جو منافقین تھے اس کے منافقین طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی، منافقین کر رہے تھے، الگ الگ طرح کی سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو بہکا رہے تھے کہ اتنی سخت گرمی میں سفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ ترجمہ: اور وہ کہنے لگیں گے کہ ایسی گرمی میں نہ نکلو کہ دیجیے جہنم کی آگ اس سے شدید گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش تھی اور تنگی کا دور تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش تھی اور ان کے لیے بہت تنگی کا دور تھا۔ قرآن نے اس تنگی کے وقت کو ساعۃ العسرہ کہا ہے، یعنی جو قرآن مجید ہے اس نے ان تنگی کے وقت کو ساعۃ العسرہ کہا ہے۔ ساعۃ العسرہ، ساعت کا مطلب قیامت اور اسرہ کا مطلب پتہ نہیں۔ ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، یعنی جنگ کے لیے مان گئے اور اس غزوے میں شرکت کی، یعنی اس جنگ میں شرکت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے، وہ اپنی جانیں تک لٹا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیا۔ تنگی کے باوجود ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ تو یہ ہر صحابی کا فرض تھا، ہر صحابی کی خواہش تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے مال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے اپنے مال کو۔ مسلمانوں نے نہ صرف اس غزوے میں خود حصہ لیا بلکہ مالی اعصار کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، یعنی مسلمانوں میں نہ اس جنگ میں حصہ لیا بلکہ انہوں نے مالی اعصار کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، یعنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، یعنی حضرت ابوبکر تھے، انہوں نے اپنے گھر کا جتنا بھی سامان تھا سارا کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا کچھ باقی نہ رہا، یعنی ان کے گھر والوں کے پاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا انہوں نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کیا، یعنی جتنا وہ دے سکتے تھے نصف مال انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، حضرت عثمان کافی رئیس تھے، انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 100 گھوڑے اور 1000 دینار۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 13,000 کلو کھجور آپ کی خدمت پیش کی، 13,000 کلو کھجور آپ کی خدمت پیش کی۔ نادار صحابہ نے مزدوری کی، یعنی جو جن کا استعمال نہیں تھا، عام صحابہ جو ان کا مال نہیں تھا، انہوں نے مزدوری کی، جو پیسے کمائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیے، یعنی آپ خود سمجھ سکتے ہیں انہوں نے مزدوری کی ہے اور تنخواہ جتنی بھی ان کو ملی وہ ساری انہوں نے ان کی خدمت پیش کر دی۔
اور اس کے بعد عورتوں نے بھی اپنے زیورات پیش کیے، یعنی عورتوں نے بھی اپنے سارے جو زیور وغیرہ تھے، گولڈ وغیرہ، بالیاں وغیرہ، سارے ان کے سامنے پیش کر دیے. اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قدر بے سر و سامان تھے، یعنی کچھ صحابہ کے پاس وہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ آپ کے سامنے حاضر کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے، یعنی وہ جہاد نہ کر سکے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہیں بھی جہاد میں ساتھ لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں جس سے میں آپ کو لے جا سکوں. خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. ترجمہ، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھیں اشک بہا تھیں. اسلامی لشکر کی روانگی، یعنی ان کی روانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا، یعنی جتنا بھی ان کے پاس مال تھا انہوں نے سارا مال تقسیم کر لیا. جب تیاریاں مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے. انہوں نے 30,000 کا لشکر لیا اور وہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے. گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، سامان کم، راستہ کٹھن اور دشوار تھا. یعنی ان کے پاس سامان بھی کم تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا، کتنا سخت مشکل تھی. 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، یعنی 18 جو بندے تھے ان کے لیے ایک سواری تھی اور وہ باری باری ان کے اوپر بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت الوداع کے مقام پر فوجی دستوں کی ترتیب دیا. کمانڈر اور علم بردار مقرر فرمائے. سب سے بڑا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، یعنی انہوں نے سب سے بڑا جو علم تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا. اسلامی لشکر مقام حجر پر پہنچا تو شدید گرمی، پیاس اور تھکاوٹ سے برا حال تھا. یعنی جب وہ مقام حجر تک پہنچے، یعنی وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ شدید گرمی اور پیاس اور تھکاوٹ سے ان کا برا حال ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور باران رحمت کا نزول ہوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پانی وغیرہ کی دعا مانگی تو اسلامی لشکر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اسلامی لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مزید استعمال کے لیے محفوظ بھی کر لیا. تبوک پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع خطبہ دیا. یعنی جب تبوک پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت ہی جامع خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف راغب کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کی طرف سے انعامات کی خوشخبری بھی دی. اس طرح مسلمانوں کا جوش عروج پر پہنچ گیا. تو ہم لوگوں نے اسلامی لشکر کی روانگی یہاں تک تھی اور اس کے بعد آ جاتا ہے مسلمانوں کی فتح. تو مسلمانوں کی فتح ہمارے اگلے مرحلے میں ہوگی. تو گائز مسلمانوں کی فتح تک ہم لوگ پہنچے تھے. آگے پڑھتے ہیں. دوسری طرف رومیوں اور ان کے ساتھیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو ان میں خوف کی لہر اٹھی. یعنی دوسری طرف رومی جو تھے رومنز، ان کے ساتھیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو نا وہ بہت ان کے اندر ایک خوف کی لہر اٹھی، لہر اٹھ گئی. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت آئی. ان کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں. وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. مسلمان بغیر لڑائی کے کامیاب و کامران مدینہ واپس آئے. یعنی
جو وہ سارے اندرون ملک مختلف شہروں میں ہی بکھر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بغیر لڑائی کے کامیاب و کامران ہو کر واپس مدینہ آئے۔ اہل مدینہ نے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ بچیوں نے وہی گیت گائے جو ہجرت مدینہ کے موقع پر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام کیا۔ تبوک میں وہ 20 دن رہے۔ اس کے بعد ان کے نتائج آتے ہیں، آگے نتائج و اثرات۔ دنیا میں اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت روم پر مسلمانوں کا ایسا رعب و دبدبہ پڑا کہ ان میں اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جزیرہ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں نے بہت سے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے جن کا حصول جنگ کی صورت میں ممکن نہ تھا۔ عیسائی قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی قبول کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا، ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ منافقین کے ساتھ سخت رویہ ان کے ساتھ اختیار ہوا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں مکہ اور اہل عرب کے تمام مسلمان نے شرکت کی سوائے ان 3 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، حضرت قعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ تو یہ چیپٹر بھی یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ MCQs میں ہم لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تبوک مدینے سے دور ہے 600 کلومیٹر، 700 کلومیٹر، 800 کلومیٹر، 600 کلومیٹر۔ جنگ تبوک ہوئی 6 ہجری میں، 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، 9 ہجری میں۔ سلطنت روم کے مسلمانوں سے پہلی بھی جنگ ہو چکی تھی، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک یا جنگ موتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اپنے گھر کا سارا سامان، اپنے گھر کا آدھا سامان، اپنے گھر 700 دینار، 1000 دینار، اپنے گھر کا سارا سامان۔ اسلامی لشکر کی تعداد تھی 10,000، 20,000، 30,000، 40,000۔ اس سوال کا جواب چیپٹر کے میں نے پورا سمجھایا چیپٹر، آپ اس سوال کا جواب کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ان 5 MCQs کے سوال 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، آف کورس 10,000، وہ 30,000، وہی بول گیا تھا 30,000۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب ضرور کمنٹس میں دیجیے گا پلیز۔ منافقین مسلمانوں کو کس طرح بہکا رہے تھے؟ یہ آج کی ویڈیو کا سوال ہے اور اس کے جواب آپ نے کمنٹ میں دینے ہیں اور ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کو اس میں سے کوئی ہنٹ سوچ کے دیتا ہوں۔ اس کے اندر ہے، آپ کو ایک ہنٹ ملے گا، گرمی ایک بہت بڑی ہنٹ ہے۔ And so guys, if you like this lecture or this video, so please like, share and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon, and don't forget to give the answer in comment box. Please دیجیے گا آنسر، میں ویٹ کروں گا۔ میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں، سب کمنٹس دیا کریں نیچے۔ اوکے، اللہ حافظ۔